अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रकूँ नंबर 14 का आगाज होता है और देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं इस रकूँ के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं जी, कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी आप कह दें, ए लोगो यकीनन मैं तुम्हें खुला खबरदार करने वाला हूँ। यानी मैं तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ इस बात से जो अल्लाह ताला ने अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ए लोगो यकीनन मैं तुम्हें खुला खबरदार करने वाला हूँ। सईदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और मेरे दीन की मिसाल जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है ऐसी है जैसे मिसाल उस शख्स की जो अपनी कौम के पास आया और कहने लगा, ए मेरी कौम, मैंने लश्कर को अपनी दोनों आंखों से देखा, यानी दुश्मन की फौज को, और मैं वाज़े डराने वाला हूँ, सो जल्दी भागो। अब उसकी कौम में से बाज ने उसका कहना माना। वो शाम होते ही भाग गए और आराम से चले गए, और बाज ने उसको झुठलाया। वो सुबह तक उसी जगह पर रहे, और सुबह होते ही लश्कर उन पर टूट पड़ा, उनको तबाह किया और उन्हें और जड़ से उखेड़ दिया। सो यही मिसाल है, यही मिसल मेरी है, यही मिसाल मेरी है कि इसकी जिसने मेरा कहना ना माना और सच्चे दीन को झुठला दिया। तो देखिए कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारे पास भेज दिया कि हम इस कुरान से सबक हासिल करें, अपने आप को सुधार लें। सईदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और लोगों की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है जिसने आग जलाई, जब उसकी चारों तरफ रोशनी हो गई तो परवाने और ये कीड़े मकोड़े जो आग पर गिरते हैं उसमें गिरने लगे, और आग जलाने वाला उन्हें उसमें से निकालने लगा, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आए। कौन? वो परवाने वगैरह उसके काबू में नहीं है, क्योंकि परवाने जाते ही आग की तरफ है और आग में गिरते ही रहे। इसी तरह मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ कर आग से तुम्हें निकालता हूँ, और तुम हो कि इसमें गिरते ही चले जाते हो। अल्लाह अकबर। हम हैं कि फिर आग की तरफ भागे जा रहे हैं। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब आए तो और अपने खानदान के कराबतदारों को डरा, और जब ये आयत नाजिल हुई कि अपने खानदान के कराबतदारों को डराओ, जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज दी कि जमात ए कुरैश, या इसी तरह का कोई और कलमा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इताअत के जरिए अपनी जानों को उस अजाब से बचाओ। अगर तुम शिर्क और कुफ्र से बाज ना आए तो अल्लाह ताला के हाँ मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। ए बनी अब्द मनाफ, अल्लाह ताला की हाँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। ए सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें कुछ फायदा ना पहुंचा सकूंगा। ए फातिमा मोहम्मद की बेटी, मेरे माल में से जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हें कोई फायदा ना पहुंचा सकूंगा। आज अगर हम अपनी बातें ये बातें अपनी औलाद को समझाने की कोशिश करते हैं तो औलाद हमारी हमें बेवकूफ समझती है। वो समझते हैं कि पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, कि हमें पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। नबी ने अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज और कारिब को बुला बुला कर कहा, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले लो, लेकिन रोजे आखिरत, रोजे क़यामत में अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ काम ना आ सकूंगा। नबी ने अपने आप की अपनी बेबसी को जाहिर कर दिया, तो मैं और आप अपने आप को बेबस क्यों नहीं समझते? हम क्यों नहीं समझते कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर रहे? यकीन जानिए कि आप अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर रहे सिवाय उनको आग के लिए तैयार करने के। हम अपनी औलाद की तरबियत ना कर सके, हम अपनी औलाद को अल्लाह से ना जोड़ सके, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ना रागिब कर सके, अल्लाह की तरफ ना बुला सके, तो खुदा जानता है कि हमने अपनी औलाद के साथ बड़ा जुल्म कर दिया। कि माल और दौलत पेट भरने के लिए तो अल्लाह कुछ ना कुछ अता कर ही देता है, वो भूखा नहीं रहने देता किसी को। लेकिन जो अमल है वो हम औलाद को ना अता कर सके तो यकीनन हम बहुत बड़े जालिम हैं। सईदा अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूद के बैतुल मदारिस में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, ए यहूदियो, इस्लाम लाओ, तुम सलामत रहोगे। इस पर यहूदियों ने कहा, ए अबुल कासिम, आपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یہی میرا مقصد ہے، اسلام لاؤ تم سلامت رہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ہم کیا پیغام پہنچاتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی ٹولیاں بڑھانا چاہتے ہیں بس۔ ہم نے جو سیکھ لیا ہم اس کو آگے کیوں دے، آگے دوسرے کو کیوں پتا چلے؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک ایک لفظ جو آپ نے سیکھا وہ آپ کی جان پر قرض ہے، اس کو آگے پہنچا کر جائیے اپنی زندگی کے اوپر۔ اتنا بڑا برڈن لے کر مت پڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ روشنی، نور اگر عطا کیا ہے تو اس نور کو آگے پھیلا کر جائیے گا، یہ بخیلی مت دکھائیے گا۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو علم میں بخیلی کرے، جو علم کو آگے نہ جانے دے، اور جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان میں بخل اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا تو پھر لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یا تو پھر بخیل بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، رزق سے مراد ان کے لیے جنت کے کئی قسم کے کھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور ان میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی سچائی کی دلائل اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ معاجزینہ سے مراد ان کا گمان ہے کہ وہ عاجز کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی سازش کامیاب ہو جائے گی، تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تو جہنمی ہے، اور ان کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہ کی جائے گی، عذاب بڑھتا ہی جائے گا، کم نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو آپ سے پہلے گزرا ہو مگر اس نے تمنا کی، یعنی جب بھی اس نے ان سے کسی نے تلاوت کی، جب بھی ان میں سے کسی نے تلاوت کی جس کے ذریعے وہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا، تو شیطان نے کیا کیا کہ یعنی اس کی تلاوت میں اس کام میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا، جو اس کی تلاوت کے الٹ ہوتا، یعنی متضاد بات ہوتی، یعنی جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا یا جو بھی نبیوں کو اللہ نے احکامات دیے تو شیطان اس کے دل میں اس کا اپوزٹ وسوسہ ڈالتا تھا۔ آج بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے نا، کہتے ہیں کیوں حفظ کریں، ہم کیوں پڑھیں، اس سے ہمیں کیا ملنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم بھی جب حفظ کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا کریں گے کر کے، ہم بھی جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوڑو بھائی کیا کرنا ہے، یعنی آپ ہدایت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور شیطان آپ کو اس کا اپوزٹ سائڈ پر لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم، تو شیطان ہر انسان کے دل کے اندر وسوسے لے کر داخل ہوتا ہے، اسی لیے میرے رب نے قرآن میں فرما دیا کہ جب قرآن پڑھو تو تعوذ کو لازمی پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، کیونکہ شیطان پوری جماعت کے ساتھ، اپنی پوری آرمی کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے ہتھیار لے کر تمہارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ وہ یعنی عام لوگوں کو نہیں بلکہ انبیاء اور رسولوں کے بھی راستے میں آگے حائل ہوا،
کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے سلسلے میں، حالانکہ اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے، اور اپنی وحی کی ہر ہر چیز سے اللہ نے حفاظت کی ہے تاکہ اس میں کوئی چیز مل نہ سکے۔ آپ سوچیں کہ شیطان نے انبیاء کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا، حائل ہوا کہ ان کے دلوں میں گمان ڈال کر ایسے گمان ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بدل کر بیان کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا اس بارے میں کہ ان سے غلطی سرزد نہ ہو، کس میں؟ اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ تو شیطان نے تو انبیاء کو نہ چھوڑا۔ کتنی بڑی اور اہم بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بہت پاک باز ہیں، ہم تو بہت سب کچھ، ہم تو قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ فتنة للذین فی قلوبہم مرض، تو شیطان انبیاء کے دلوں میں بھی فتنہ لے کر آنے کی کوشش شیطان نے انبیاء کے دلوں میں بھی آ کر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اللہ رب العزت مزید کیا فرماتے ہیں کہ سوری، اچھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کون سی آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا، اور جو دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت پوشاں رہتے ہیں اور باتوں کو ملاوٹ کرتے ہیں، کی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آرزو جو دل میں اتر آئے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنا بھی اس کا معنی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یا رسول کوئی بھی آرزو کرتا ہے، اور نبی کی بڑی سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو آگے پھیلائیں۔ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته۔ اب یہ انبیاء کی ہمیشہ خواہش رہی کہ ان کا دین، اللہ تعالیٰ کا دین وہ آگے پھیلا سکیں، اور اس کو بہترین طریقے سے پھیلائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گئے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو وسوسے سے پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو کافروں نے فوراً یہ اعتراض انہوں نے اٹھا لیا کہ پرستش تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا یہ ہستیاں بھی جہنم میں جائیں گی؟ اب کیا ہوا کہ یعنی جب وہ کافروں سے کہا گیا کہ تمہارے یہ بت بھی سارے جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے پہلا سوال فوراً یہی پوچھا کہ لوگ تو ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ بھی خالصتاً ان کے دلوں میں شیطانی وسوسہ تھا۔ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ محکم آیات نازل فرما کر ان کی شکوک اور شبہات کو اور شیطانی وسوسوں کو دور کروا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ تلاوت مشرکین مکہ بھی پاس بیٹھے سن رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، افرائیتم افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة ومنات الثالثة الأخرى، تو شیطان نے آپ کی آواز ملا کر یہ الفاظ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ایسے ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملائی، اور کچھ ایسا لوگوں کو کہ محسوس ہوا کہ الفاظ یوں پڑھے کہ معلوم ہوتا کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔
یعنی شیطان جن پر عمل کرنا چاہتا ہے، شیطان جن کے دلوں میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال کر اس بات کو ویسے ہی مولڈ کر کے اس کو سمجھا دیتا ہے۔ کتنی اہم ترین بات! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں ان کو الفاظ کیا محسوس ہوئے؟ تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتہن لا ترجا۔ کیا کہ یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں، یعنی لات، عزا اور منات، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کی یقیناً توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا۔ کن کو؟ مشرکین مکہ کو۔ جب مشرکین مکہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کی کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، اور ان کے بتوں کے، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بتوں کی بھی بھلائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بڑے غور سے آپ کی تلاوت کو سننے لگ گئے۔ دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مطلب کی بات آئی تو وہ غور سے سننا شروع ہو گئے کہ ان کے بتوں کی بھلائی کا بات کی جا رہی ہے۔ اور جب سورہ نجم کا اختتام ہوا تو اس میں جب تمام کے تمام مسلمان سجدے میں گر گئے تو مشرکین مکہ بھی ان کے ساتھ انٹینشنلی سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ آیات ایسی تھی کہ ان کے دل پر اثر کر گئی۔ باقی ایک آیت ان کے مطلب کی جیسے انہوں نے سننا چاہی ویسے سن لی، پھر اللہ نے ان کے دل پر دستک ہوئی، ان کے دل ہلکے سے مولڈ ہوئے، اور پھر وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کا اگلا وہ کیا ہوا کہ یہ خبر مشہور ہوگی کہ مسلمانوں اور کفار میں صلح ہو گئی ہے، اور تمام کے تمام کفار جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، اور جب یہ خبر پھیلی تو وہ سارے کے سارے وہاں سے واپس لوٹ آئے، لیکن یہ غلط تھا، ایسا کچھ تھا نہیں۔ بہرحال اصل بات، جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنے کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان دلوں کے اندر وسوسے لے کر آتا ہے۔ آپ جب قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لمحے بھی شیطان وسوسے لے کر آتا ہے۔ شیطان نے انبیاء اور رسولوں کی باتوں کو بھی مولڈ کر کے ان کی زبان سے بدلوا کر بلوانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ہر ہر لفظ کے لیے کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بار بار علم کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، بار بار ریفرنسز کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کچھ ایک لفظ بھی ایسا ادا نہ ہو جائے کہ جو ہمارے لیے روز قیامت ہمارے لیے سوالیہ نشان بن جائے، کہ ہم نے یہ غلط بات کیوں کہہ دی، کیوں غلط بات پھیلا دی، غلط بات پر عمل کیوں کیا۔ تو جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شیطانی القا یعنی کہ وہ جو دل میں ڈالتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور اس کو زائل کر کے یہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے بیان کیا کہ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالے ہوئے وسوسے کو باطل بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہے۔ اب سوچئے کہ جو شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے، جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہے، وہ صرف انہی کے دلوں پر اثر کرے گی، اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں، وہ ہمیشہ مخالفت میں ہی پڑا رہے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، تاکہ حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ واضح الگ کر دے، بس ان کے دل ان کے لیے عاجز ہو جائیں، یعنی وہ عاجز ہو جائیں کہ وہ عمل کرنے پر عاجز ہو جائیں، اور ان کے دل عاجز ہو کر قرآن کی صداقت پر جھک جائیں، قرآن کے حق اور سچ ہونے پر جھک جائیں، اور قرآن کی حکمت کو قبول کر لیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطانی القا یعنی کہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ جب کبھی شیطان ایسی باتیں چھوڑتا ہے تو اہل ایمان کے لیے یہی موقع ہوتا ہے کہ وہ حق کو واضح کر کے لوگوں کے لیے ثابت شدہ بنا دے۔ اس کی وجہ سے ایمان والے حق کو پہچانتے ہیں، اس سے ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کے اندر مزید عاجزی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شک ہی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان پر بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ بانجھ دن سے مراد کہ یوم عقیم، جس میں سب کچھ اجڑ جائے۔ عورت کو بانجھ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اولاد نہیں پیدا ہوگی تو وہ بانجھ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی بنایا، کیوں؟ کیونکہ اس سے اولاد کی اولاد ملتی ہے، زیادہ ہوتا، یعنی کھیتی کیا ہوتا ہے جس سے آپ کو آپ کی آپ میں کی چیز میں زیادتی ہو، زیادہ ہو، انکریز ہو۔ تو یہ بانجھ دن یعنی جس دن قیامت کا دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ قیامت کو یوم عقیم کہا گیا ہے کیونکہ اس جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو کفر کرنے والے نادم ہوں گے، لیکن اس دن ان کی ندامت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن وہ حسرت کریں گے، غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں شک و شبہ کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ شک میں مبتلا نہ ہونا۔ الملک یومئذ للہ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت پہ نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور نہ میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا، کہ ان کو رسوا کر کے چھوڑے گا، انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہوتا ہے نا رسوائی، رسوائی کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، رسوا ہو گیا معاشرے میں، زمانے میں، محلے میں، کہ اب اس رسوائی کی وجہ سے انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کو رسوا کہتے ہیں۔ تو یہ عذاب ایسا ہوگا جو انسان کو رسوا کر دے گا، نہ اپنے اللہ سے آنکھ ملا سکے گا، نظر ملا سکے گا، نہ اپنے والدین سے، نہ اپنے گھر والوں سے، جو دنیا میں اتنا زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اش اش کر رہے تھے۔ وہ ایسی رسوائی ہوگی کہ ہر کوئی اس کو دیکھے گا، ہر کسی کے سامنے اس کے تمام اعمال کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، کوئی پردہ نہ ہوگا، سب کچھ کھول کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ جو دنیا میں نیک باز بنتے تھے، جو دنیا میں خیرات و صدقہ کرتے تھے، جس کو دنیا میں لوگ اچھا سمجھتے تھے، روز قیامت وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو رسوا کرے گا اور پھر رسوا کرنے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو کیا وہ جب جہنم میں جائیں گے تو کیا وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے کیا وہ ان کو یاد نہ ہوں گے؟ وہ سب لوگوں کو وہ یاد ہوں گے، اور جنت والے دنیا کی ساری زندگیوں کو، دنیا کی زندگی کی ہر بات ان کو یاد ہوگی۔ اب وہ جنت والے کمپیریزن بھی ضرور کریں گے کہ دنیا میں یہ لوگ کیسے تھے اور آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کھول کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات نے جس طرح دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے، روز قیامت بھی ہمارے ہر عمل کو ایسا ہی پردہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہ کھولے، اللہ پردے کے پیچھے لے جا کر ہم سے ہمارے گناہوں کا اعتراف کروا لے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی رسوا ہونے سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی رسوا ہونے سے محفوظ رکھے۔
آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.